बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बरों के मुताबिक अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर तालिबान की हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तालीम के मुताल्लिक़ कुछ अहकामात जारी किए गए हैं, जिनकी रूह से यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पर जब मुख्तलिफ़ अतराफ़ से तनक़ीद की गई तो अब एक वज़ाहती बयान भी मीडिया पे चल रहा है। तालिबान के वज़ीर की जानिब से एक पैगाम गर्दिश में है, जिसमें कहा गया है कि ये आरिज़ी पाबंदी है और जब तक मखलूत तालीम ख़त्म करके ख़वातीन के लिए अलग से इदारे कायम नहीं किए जाते, पर्दे और दीगर अहकाम के मुताबिक जैसे महरम के बग़ैर सफ़र का मामला है और इस तरह के दीगर उमूर, तो जब तक उनका बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। उसके बाद जब निज़ाम ये दुरुस्त कर देंगे तो उसके बाद मुनासिब जो इजाज़त होगी मुख्तलिफ़ उलूम में भी वो देखेंगे कि किन उलूम के लिए ख़वातीन को इजाज़त दी जाए, किन के लिए ना दी जाए, तो उसके मुताबिक वो फिर फ़ैसला करेंगे। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में इस मौज़ू पर सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन बहस चल रही है और जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने ऊपर ये लाज़िम किया हुआ है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से जो भी कदम उठाया जाए उसको लाज़िमन जायज़ बल्कि मुस्तहसन साबित करना है। तो उन्होंने अजीब तरह के दलाइल भी देने शुरू किए हैं और मुझे चूँकि ख़ुद अफ़गानिस्तान जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है, 2018 में भी मैं गया था एक ख़ुसूसी प्रोग्राम में, चंद दिन वहाँ गुज़ारे और अब इस साल जून के आखिर में, जुलाई की इब्तिदा में चंद दिन मुझे वहाँ गुज़ारने पड़े। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं, शागिर्द भी पाए जाते हैं और मुझे वहाँ के हालात के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी रहती है और परेशानी भी रहती है, तो मैं मालूम करने की भी कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से मुझे बाज़ औक़ात बहुत अफ़सोस भी होता है और हैरत भी होती है कि अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक़ और वहाँ के हालात के मुताल्लिक़ हमारे यहाँ एक मख़सूस तबक़े में, दीनी तबक़े में भी एक मख़सूस गुरोह के अंदर अजीब तरह की रोमानवियत की फ़िज़ा पाई जाती है, जो हक़ाइक़ से बहुत दूर है और जो मसाइल हैं उनका यहाँ के लोगों को उस तरह का इदराक नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जब मैं इस साल गया था जून के आखिर में, तो वहाँ जो प्रोग्राम था उसके मुतालिक थोड़ा बहुत मैं सोशल मीडिया पे लिख भी चुका हूँ। बहरहाल उस प्रोग्राम में तालिबान की हुकूमत से भी कुछ लोग शामिल थे और उनके अहले इल्म भी शामिल थे। उनमें एक बहुत मोहतरम नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, शेख अब्दुल-समी गज़नवी, जिनके बहुत सारे शागिर्द, हज़ारों की तादाद में शागिर्द हैं अफ़गानिस्तान में और जिनमें बहुत सारे अब मुख्तलिफ़ अहम मनसबों पर भी फ़ाइज़ हैं। शेख अब्दुल-समी गज़नवी एक हकीकी साहिब इल्म हैं और उनके साथ काफ़ी तवील हमारी नशस्तें रहीं, गुफ्तगू हुई और जब वहाँ कारदान यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स थे, तो उन लेक्चर्स के दौरान में भी वो तशरीफ़ लाए, वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने वहाँ जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने इस मौज़ू से मुताल्लिक़, ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ एक बहुत दिलचस्प इस्तिदलाल पेश किया। उन दिनों तक तो वहाँ सूरत हाल ये थी कि प्राइमरी की सतह तक जो बच्चियों की तालीम थी वो उस पर पाबंदी नहीं थी, वो स्कूल खुले थे और इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज़ में भी ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी उस वक़्त नहीं थी। लेकिन जो दरमियानी ये जो फ़ेज़ है, यानी प्राइमरी तालीम से लेकर 12वीं तक, तो इस पर पाबंदी लगाई गई थी। ये बहुत हैरानकुन बात थी और मैं दोस्तों से पूछा करता था कि इसकी हिकमत क्या हो सकती है? तो बताया ये गया कि ये जो उम्र है, ये इसमें यानी फिसल जाने का ख़तरा होता है और बच्चियों के लिए बहुत हसास नौइयत के मामलात होते हैं, जिनकी वजह से इस उम्र पर में उनकी तालीम पर या यानी ये दुनियावी तालीम जिसको कहा जाता है, उन इदारों में उनके जाने पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन जो यूनिवर्सिटियाँ थीं, वहाँ कम अज़ कम ख़वातीन
کے جانے پر اس وقت پابندی نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے اس استدلال پر بہت ساری بات کی جا سکتی تھی۔ شیخ عبدالسمیع غزنوی نے اس موقع پر جو استدلال پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے طالبان کے بعض اہم عہدیداروں کی موجودگی میں اور یونیورسٹی میں، جہاں بہت سارے طلباء موجود تھے اور اساتذہ بھی موجود تھے، انہوں نے ایک بہت دلچسپ استدلال یہ کیا کہ غزوہ احد میں جب کئی صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی اور ان کے علاج کا خیال رکھا، ان کو پانی پلایا، بھاگ کر یہاں وہاں جا کر وہ مجاہدین کی مدد کرتی تھیں، تو شیخ عبدالسمیع غزنوی نے کہا کہ یہ کام جو انہوں نے کیا، یعنی یہ مرہم پٹی، یہ زخم کا علاج، یہ دوا وغیرہ دینا، یہ تو آپ کے تصور کے مطابق دینی امور نہیں ہے، یہ تو دنیاوی امور ہے۔ اور زخم پر پٹی کیسے باندھی جاتی ہے اور کیا مرہم لگایا جائے گا، کون سی دوا کس وقت دی جائے گی، کتنی دی جائے گی، یہ ان خواتین کو معلوم تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو صرف یعنی دینی علوم نہیں سکھائے گئے تھے، بلکہ جن علوم کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے سیکھے ہوئے تھے۔ وہ غزنوی صاحب نے کہا کہ سرجری اور طب کی مہارت کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کم از کم نرسنگ کا کام تو اس کے لیے بنیادی ٹریننگ تو ہونی چاہیے نا۔ تو شیخ عبدالسمیع غزنوی جیسے اہل علم بھی موجود ہیں اور ان کے ہزاروں طلبہ بھی موجود ہیں، لیکن وہاں سے ہمیں یہ احساس بار بار ہوا کہ شاید ان کی بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں، یا ان کو سننے کے لیے لوگ شاید تیار نہیں ہیں اس طرح۔ طالبان کے اندر بھی ہم نے محسوس کیا کہ مختلف قسم کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان مسائل میں نہیں الجھنا چاہتے جن میں وہ پچھلی دفعہ الجھ کر رہ گئے تھے اور جن کی بنا پر وہ کوئی مثبت کام نہیں کر سکے تھے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف سزائیں دینے اور یا صرف سلبی پہلو سے، نیگیٹو آسپیکٹ سے پابندیاں لگانے کے بجائے ہم ایجابی پہلو سے پازیٹیولی کچھ کنٹریبیوٹ کریں۔ لیکن دوسری جانب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر اشرف غنی کی حکومت کیوں ختم کی، تو وہ زیادہ سے زیادہ سختی چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا گیپ ہم نے محسوس کیا، خلا اور فاصلہ ہم نے محسوس کیا طالبان کی لیڈرشپ اور طالبان کے جو فٹ سولجرز ہیں ان کے درمیان۔ جو فٹ سولجرز ہیں ان میں بھی آپ کو کئی طرح کے لوگ ملیں گے۔ کچھ تو وہ ہیں جو زیادہ شدت کے ساتھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ تو ہم لڑ چکے، اور اب جب ہماری حکومت ہے تو اب ہم کب تک لڑیں گے، اور اب کس سے لڑیں، اب تو کوئی ہے سامنے نہیں جن سے ہم لڑیں، تو اب ہمیں پازیٹیولی کچھ کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے لوگوں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے۔ اور یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ اور یہ کسی بھی مسلح تحریک کے ساتھ، کسی بھی مسلح جدوجہد میں سرگرم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ جنگ کی نفسیات سے وہ نکل نہیں پاتے، تو امن کی صورت جب آ جائے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ اگر ٹریفک کہیں پھنس گئی ہے، رش بن گیا ہے، ٹریفک جیم ہو گئی ہے، تو اس کو بھی وہ جنگی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی معاملہ، یہی نفسیات خواتین کی تعلیم کے متعلق بھی ہمیں کار فرما نظر آتی ہے۔ یعنی اس معاملے کو بھی وہ جنگی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب اب ان کے ساتھ کوئی لڑنے والا نہیں ہے تو ان نے اپنے لیے یوں کہیں کہ لڑنے کے لیے کسی کو تو کھڑا کرنا ہے، تو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ باقی جہاں تک اسلامی اصولوں کا تعلق ہے تو یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں علم کی تقسیم دینی اور دنیاوی نہیں ہوتی، بلکہ علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو چونکہ دین اور دنیا کی تقسیم ہی نہیں ہے، جو
جو لوگ دین اور دنیا کی تقسیم کے قائل ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن جن کے نزدیک دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے تو وہ کیسے یہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ کچھ علوم دینی ہیں کچھ دنیاوی ہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے جاننے میں فائدہ ہے دنیاوی یا اخروی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں دنیا کا فائدہ ہوگا آخرت کا شاید ہو یا نہ ہو، بعض چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گی، اور کچھ ایسے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو اس سے ان چیزوں سے بندہ خود کو الگ تھلگ رکھے، کیونکہ مسلمان لا یعنی چیزوں میں نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی بحثیں تو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ دینی علوم ہے اور ان کا سیکھنا ضروری ہے، اور یہ دنیاوی علوم ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسی بات غیر مناسب ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ غزوہ بدر کے بعد جو کفار قید کیے گئے تھے، اور جب فیصلہ ہوا کہ انہوں نے پھر فدیہ دے کر خود کو چھڑانا ہے، تو جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھائیں۔ اب یہ لکھنا سکھانا، یہ اس کو آپ دینی کہیں گے یا دنیاوی کہیں گے؟ اور یہ ان کو سکھایا کس نے؟ یہ کفار سکھا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ بات یعنی بہت غور کرنے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے فقہا نے اور علوم کے ماہرین نے جو بحثیں کی ہیں، تو ان میں علم کو عینی اور کفائی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرض عینی وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور کچھ فرض کفائی کی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ کفایہ کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ علم حاصل کر لیا تو بس باقیوں کی جانب سے بات ختم ہو گئی، بلکہ کفایہ کا مطلب کافی ہونا ہے، یعنی جب اس کام کے لیے کافی لوگ میسر ہوں تو پھر باقی لوگ کسی اور کام میں لگ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ کسی اور کام میں لگ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت مثال کے طور پر افغانستان کے معاشرے میں اور سماج میں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل اور ان کے حالات کے نقطہ نظر سے کس کون سے علوم ہیں جن کا سیکھنا ان کے لیے فرض عینی ہے، انڈیویجول اوبلیگیشن ہے ہر انڈیویجول پر، اور کون سے علوم ہیں جن کا سیکھنا ان پر من حیث القوم فرض کفائی ہے، کہ اس قوم کے کافی لوگ اس شعبے میں آئیں، کافی لوگ اس شعبے میں آئیں، حتیٰ تتم الکفایہ، یہاں تک کہ اس شعبے کی کفایت ہو جائے اور اس میں مزید کی ضرورت نہ پڑے، اور اس میں کچھ کہیں مرد ہوں گے کہیں خواتین ہوں گی۔ یہ تقسیم اس طرح نہیں کی جا سکتی کہ یہ علوم ہیں یہ صرف مرد سیکھیں، یہ علوم ہیں یہ صرف خواتین سیکھیں، یعنی اس طرح اسے دیکھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ طب کی تعلیم خواتین حاصل کر سکتی ہیں، تو افغانستان میں بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جو ان کو مختلف لوگوں سے پہنچی تھیں، کہ ایون طب کی تعلیم کے متعلق بھی بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، اور اگر مثال کے طور پر یہاں ہمیں کوئی خاتون ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں مرد ڈاکٹر بھی علاج کر سکتا ہے۔ بھائی کر تو سکتا ہے، لیکن وہ تو اضطراری بات ہوئی نا۔ اصلاً تو اگر آپ ایک جانب پردے کے احکام کے اس حد تک قائل ہیں کہ آپ کو خواتین اور مردوں کی تعلیم الگ الگ کرنے کی پڑی ہوئی ہے، اور دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون ڈاکٹر دستیاب نہیں تو مرد ڈاکٹر کو دکھائے، تو یہ تو عجیب طرح کا تضاد ہوا۔ اور پھر یہ کہ جو اگر کسی خاتون کا علاج کسی مرد ڈاکٹر سے کرنا ہے تو وہ تو آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس خواتین ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو اب کیوں نہیں ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پشاور لے جائیں گے۔ اب کابل سے آپ پشاور لے جائیں گے تو یہ جو اتنا سفر ہے اور جو مسائل اور تکلیف اور دیگر چیزیں ہیں، تو کہا گیا کہ کوئی نہیں، اگر راستے میں فوت ہو گئی تو یہ تو شہادت ہوگی۔ اب اگر یہ باتیں واقعی یعنی حکومتی سطح پر اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو انتہائی افسوسناک امر ہے۔ بہرحال صرف طب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے یعنی طب کے علاوہ بھی بہت سارے امور ایسے ہیں جن سے خواتین کی آگاہی ضروری ہے، اور آج کے دور میں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پر ہر جانب سے حملہ ہو رہا ہے اور آپ کے بچوں کے متعلق آپ پریشان ہیں
کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پر مثال کے طور پر، یا لیپ ٹاپ پر، یا کمپیوٹر پر، کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے. تو اگر گھر میں آپ کی جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مختلف ویب سائٹس کو کیسے بلاک کیا جاتا ہے، یا مختلف اطراف سے بچوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کس طرح ان کی تربیت کرے گی. اور تربیت کے معاملے میں بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر نفسیاتی علوم اور دیگر سماجی علوم کا سیکھنا خواتین کے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ نے تربیت کی ذمہ داری بھی خواتین کے کاندھوں پر ہی ڈالنی ہے. تو بہرحال اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دو باتیں میں مزید عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ جب پردے کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ان کا جو فہم ہے شریعت کا، اس کے مطابق اگر وہ یہ ضروری بھی سمجھتے ہیں تو ان کو اس بات کی دو باتوں کی یاد دہانی کرانی چاہیے. ایک تو یہ کہ پردے کے متعلق خود امام ابو حنیفہ کا کیا موقف ہے کہ ستر کی حدود، عورت کی حدود کہاں تک ہیں، یعنی بدن کا کون سا حصہ چھپانا واجب ہے، اور چہرے کے متعلق خصوصاً امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے. اور پھر جہاں فتنے کا اندیشہ ہو اور وہاں خصوصی احکام کیا ہوتے ہیں. اب یہاں دوسری بات سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ فتنے کا اندیشہ، اس کو زوال کے دور میں، اور جب ہم یوں کہیں کہ مغلوب ہو گئے ہیں، تو وہ خوف کی نفسیات کی وجہ سے اس کو اتنا پھیلایا گیا ہے، اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہر چیز پر کو آپ فتنہ اور فتنے کے خوف کی نفسیات کے ساتھ دیکھنے لگتے ہیں، تو بہت سارے جائز امور ناجائز ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے جائز کاموں کو آپ روک لیتے ہیں، اور بہت ساری غیر ضروری پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حنفی اصول فقہ کی روح سے سد ذریعہ کوئی مسلمہ اصول بھی نہیں ہے. اس کو تو ایک آخری دلیل کے طور پر، اور صرف یوں کہیں پریونٹیو میجر کے طور پر، آخر میں احتیاط کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. باقی اصلاً تو حنفی فقہا اور اصولیین تو سد ذریعہ کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کے برعکس پوزیشن رکھتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ترجیحات کا تعین ہے. یعنی اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ پردے کا وہی تصور ہے اسلامی شریعت میں جو طالبان کے خیال میں ہے، پھر یہ بھی مان لیں کہ سد ذریعہ کا اصول اسی طرح اپلائی کرنا چاہیے جس طرح وہ کر رہے ہیں، فتنے کا خوف اور فلاں فلاں، یہ ساری باتیں مان بھی لیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ترجیحات کیا ہیں. بہت سارے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو آپ نے روکنے ہیں. آپ اب حکومت ہیں، اب لوگوں کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اب لوگوں کو آپ نے شریعت کے مطابق نظام دینا ہے نا. تو شریعت کیا صرف سزاؤں کا نام ہے؟ کیا شریعت صرف پابندیوں کا نام ہے؟ یا شریعت کی روح سے لوگوں کے کچھ حقوق بھی ہیں جو ان کو دینے ہیں، اور حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو پوری کرنی ہیں. اب آپ اپنی وہ ذمہ داریاں تو نہیں پوری کر رہے جو لوگوں کے حقوق ہیں آپ پر، لیکن لوگوں سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں. تو ترجیحات کا تعین ضروری ہے. بدقسمتی سے پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً ہر ملک میں جہاں اسلامی شریعت کے نفاذ کی بات ہوئی ہے، تو اس نیگیٹو پہلو سے، سزاؤں اور پابندیوں کے پہلو سے، تو لوگوں نے کافی شدت کے ساتھ، جبر کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایجابی پہلو سے، پازیٹیولی لوگوں کو حقوق دینے میں، اور شریعت نے لوگوں کو جو سہولتیں دی ہیں، اور جو شریعت نے حکومت پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، مثال کے طور پر افغانستان میں معیشت کی کیا حالت ہے، اور وہاں لوگوں کو صحت کی سہولیات نہیں دستیاب، اور وہاں جو بھوک اور قحط کئی علاقوں میں جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو ان کے حل کی طرف توجہ کیجیے خواتین کی جانب سے. اور کتنا خطرہ آپ محسوس کریں گے، ان کی تعلیم سے آپ کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ ان کو تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، اور ان کو جہالت کی تاریکیوں میں دھکیل دینے کی وجہ سے آپ کو بھی
اور افغانستان کے پورے معاشرے کو بڑا خطرہ لاحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔